मैं आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहती हूँ और फिर आपसे दिल की अथाह गहराइयों से माफ़ी मांगती हूँ कि हमारा प्रोग्राम कभी भी कुछ मिनट भी आगे पीछे नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हमारी सिस्टर कैलिफोर्निया में है, पाज़ा इस्लाम की साथी, तो उनके यहाँ मिलाद था और ये जो पूरा सिलसिला है ये उन्हीं के लिए किया गया था कि हम उनके साथ शामिल हो जाएं। उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी और वो चाह रही थी कि हम कोई बात करें सीरा पे। और क्योंकि अयामी अबियज़ हैं, फुल मून है, 12 रबीउल अव्वल है और उनके यहाँ मिलाद है, तो हमारी खुशकिस्मती, खुशबख्ती, बुलंद बख्ती। लेकिन क्योंकि वहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया, 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो लिहाजा हमें फिर उस प्रोग्राम को थोड़ा सा डिले करना पड़ा ताकि वो लोग भी नमाज़ पढ़ लें। तो अल्लाह पाक वहाँ बैठे हुए को और जहाँ जहाँ कोने कोने से ये सब लोग मिल के बैठे हैं, हमारे इस सीरत कॉन्फ्रेंस के इस हिस्से को, इस छोटे से कतरे को कबूल फरमा लें। वो जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए बड़े बड़े यानी उमरा इकट्ठे हुए थे, सोने चांदी के अंबार लेके। बाज़ार हुस्न में जब आपकी बोली लगी बाज़ार मिस्र में, तो वो हुस्न का शाहकार, वो मेरे रब का एक ऐसा शाहकार कि जिनका हुस्न चकाचौंध कर देता था। तो जब उनको ख़रीदने के लिए लोग आए, तो उनको ख़रीदने के लिए एक अम्मा जी ऊन की छोटी सी ना गट्टी सी हाथ में पकड़ी हुई, तो वो खड़ी थी कुछ धागा पकड़ के। तो उनसे पूछा गया कि अम्मा जी, दुनिया के यानी बड़े बड़े मालदार यहाँ जमा हुए हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़रीदारों की लिस्ट में, तो आप जो हैं, आपकी ये रुई की एक छोटी सी यानी एक नलकी है, इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा था कि रोज़े क़यामत मेरा नाम भी यूसुफ़ के ख़रीदारों में हो जाएगा। तो ये हमारा भी मोहब्बत का हिस्सा है। हक़ तो अदा नहीं होगा, लेकिन रोज़े क़यामत हमारा भी नाम इसमें हो जाएगा कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में इकट्ठे हुए थे और हम भी उनकी सुन्ना और सीरत सीखने के लिए अपना सबक याद करने बैठे थे। हम भी उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़ के उनकी शान में नाते पढ़ के बैठे थे। तो अल्लाह करीम इस अमल को हमसे इंशाअल्लाह कबूल करे। वैसे तो बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल खुदा हैं जिन पर अल्लाह पाक अपनी रहमतें नाज़िल करते हैं। सुभान अल्लाह, वो खातमुर रसूल हैं जिनके लिए फ़रिश्ते दुआए रहमत करते हैं। क्या शान है उनकी। वो साकी कौसर हैं जिनकी उम्र की कसम अल्लाह ताला ने अपनी किताब करीम में उठाई है। वो सादिकुल अमीन हैं जिनकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने बेहतरीन नमूना, रोल मॉडल, जो समझे कि लाइट हाउस करार दिया है। वो साहिब कुरान हैं जिन पर ईमान लाने का वादा तमाम अंबिया से आलम अरवा में लिया गया। गोया आप ये देखें कि आलम अरवा में भी सीरत कॉन्फ्रेंस हुई है कि ये मेरा महबूब है, ये खातमुन नबी है। वहाँ पे रूहुल्लाह, कलीमुल्लाह, सफ़ीउल्लाह, खलीलुल्लाह सब ने आपकी सीरत, आपकी शान सुनी है। फिर महराज के मौका पर सारे अंबिया ने जब आपकी खुदा में नमाज़ पढ़ी है, तो ये सारी सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है आलम अरवा में महराज के मौका पर, और क़यामत तक होती चली जाएगी। और हर नबी ने ख्वाहिश की कि हम आपकी उम्मत में से उठाए जाएं। आप वजह तख्लीक के कौनो मकान हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जिस्मानी महराज का शर्फ बख्शा है, जहाँ पे जबरील के पैर जलते हैं, पर जलते हैं। वहाँ पे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वजूद अतर के साथ गए हैं। वो खैरुल बशर हैं जिनके बाद क़यामत तक कोई दूसरा नबी ही नहीं आने वाला। यानी अल्लाह पाक ने एक ऐसी कामल जामे किताब सीरत सूरत दे के भेज दी कि उनके बाद किसी और सोने की ज़रूरत ही नहीं रही। सुभान अल्लाह। वो शाफ़े महशर हैं जिनके खुश होने से अल्लाह खुश होते हैं और जिनके नाराज़ होने से अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। वो इमामुल अंबिया हैं, वो इमामुल अंबिया हैं, वो हबीब खुदा हैं जिनकी अताअत अल्लाह की अताअत है। ऐसे दोस्त कि अल्लाह पाक चाहते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों से मोहब्बत करूं तो पहले मेरे नबी की अताअत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। देखिए तो सही, अल्लाह पाक ने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड दे दिया हमें, अपनी मोहब्बत का पासवर्ड। और वो क्या है? मेरे हबीब से मोहब्बत करो। और वो सिराजुल मुनीर जिनकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है। वो गरीबों के मलजा हैं जिनके किसी भी फैसले या हुक्म से रूह गर्दानी सारे नेक अमाल बर्बाद और ज़ाया कर देती है। वो मस्कीनों के मलजा और मावा हैं
جن سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں، اور روز محشر جن کی شفاعت کا دامن ہم سب تھامنے کے لیے بھاگیں گے، وہ ہادی برحق ہیں، جن کے حضور اونچی آواز میں بات کرنا اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اور قرآن میں یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ میرے حبیب کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، آوازوں کو پست کر لو، نگاہوں کو پست کر لو۔ وہ رؤوف الرحیم ہے، جن کی اطاعت میں جنت اور نافرمانی میں جہنم ہے۔ میرے سونے رب نے آپ کا وجود دے کے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے۔ ہم سدا سجدے میں سر رکھ کے اگر یہ شکر ادا کرتے رہیں کہ اے میرے کریم آقا، تیری بڑی مہربانی کہ تو نے ہمیں اتنے پیارے، اتنے مکمل نبی کی امت میں سے پیدا کر دیا، جن کے لیے ہر نبی نے دعا کی کہ ہم آپ کی امت میں آئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف انبیاء میں سے دعا قبول ہوئی کہ میرے بعد وہ بھی آپ کا میلاد کرتے تھے، وہ بھی آپ کی سیرت کانفرنس کرتے تھے، وہ بھی آپ کا سیشن کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی محفل میں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی بشارت دیتا ہوں۔ آسمان میں آپ احمد ہیں تو زمین میں محمد ہیں۔ یعنی احمد کس کو کہتے ہیں؟ یہ احمد نہیں ہے لفظ، احمد ہے، حمد سے ہے، احمد۔ جن جن کے بھی بچوں بڑوں میاؤں کے ناموں میں احمد آتا ہے، احمد نہ کہیں پلیز، اس کی پورا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ احمد، حمد، سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، احمد۔ آسمان میں آپ احمد ہیں، سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اور اللہ پاک نے زمین پہ آپ کو محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی سارے تعریف کریں۔ یعنی مؤذن کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا نام نہ لے، نمازی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ درود شریف نہ پڑھے، وہ سلام پھیر ہی نہیں سکتا، نماز سے نکل ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک یہودی نے نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو یہ کیسے محبوب ہیں کہ اللہ پاک نے کلمے میں تو پہلے لا الہ الا اللہ رکھ دیا، اپنا نام رکھ دیا، بعد میں محمد رسول اللہ، تو یہ کوئی بات تو نہ بنی نا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تو باب العلم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ علم کا دروازہ ہیں، دروازے سے داخل ہوں گے تو شہر میں جائیں گے نا۔ تو آپ نے فرمایا، بڑا برجستہ، بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے کہ ناپاک زبان کے ساتھ میرے محبوب کا نام لیا جائے۔ پہلے توحید کے پانی سے لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کے پانی سے زبان کو پاک صاف کرو، شرک کی گندگی کو مٹاؤ، توحید کا پرچم اٹھاؤ، اور پھر میرے محبوب کا نام لو۔ سبحان اللہ۔ اور علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ تنقید کے تیر اللہ والوں پہ برستے ہیں، علماء پہ برستے ہیں، ورنہ لوگ تو اتنے ظالم ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تک پہنچے۔ اللہ پاک نے علماء کی زندگیوں میں اتنی برکت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ ساری باتیں سہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہماری جیسی گندی مندی زبانوں کی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ تو عرشوں سے رحمتیں اور نعمتیں برستی ہیں۔ میرا رب جو کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، عبادت اس کو سزاوار ہی نہیں ہے، بلکہ مخلوق اس کی عبادت کے لیے آسمان اور زمین بھرے پڑے ہیں، تہ بتہ بچھے ہوئے ہیں، ہر طرح کی مخلوقات اس کی عبادت کرنے کے لیے ہیں، مگر درود شریف میرا رب بھی وہ صلاۃ والسلام، وہ رحمتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہی نہیں ہیں ہمارے درود کے، اللہ اور پاکیزہ فرشتے پہلے سے ان پہ درود شریف بھیج رہے ہیں، اور اس درود شریف کو پڑھنے سے تو ہمارا فائدہ ہے۔ یہ واحد دعا ہے جس کا مانگنے والے کو خود پہلے فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی دعا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو سراپا رحمت ہے، آ رہے بھی لتھڑے پتھڑے ہیں، رحمتوں میں بھرے ہوئے ہیں، لچڑے ہوئے ہیں، انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، محتاج ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور فرشتے ان پہ سلامتیاں بھیج رہے ہیں، رحمت نازل فرما رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے خود کہہ دیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میرے رب کریم نے ان کو عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دی ہے۔ اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ انہیں کوئی خدا نخواستہ
کوئی کسی قسم کی احتیاج ہے ہمارے درود شریف کی؟ تو ایسا ہرگز 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 بھی نہیں ہے. اور سانس سانس لمحہ لمحہ ہمارے اندر احسان مندی، شکر کہ اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے. اللہ اس دھرتی، یہ دھرتی کتنی خوش قسمت ہے، اس زمین پہ، اس پلانٹ کے اس حصے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور اللہ کریم نے بندوبست کیا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود شریف کا بندوبست میرے رب نے کیا ہوا ہے. یعنی ساری سیرت محفوظ ہے، احادیث، آپ کی رہنی سہنی بہنی، اقوال افعال تقاریر، ساری ایک ایک چیز محفوظ ہے، جس سے دنیا پڑھے گی نور حاصل کرے گی. پڑھتے پڑھتے آپ کا نام جتنی بار جپے گی اتنی بار درود شریف پڑھے گی. لیکن ہم سے غلطی ہوئی، غلطی یہ ہوئی کہ نماز تو ہم نے اپنی قرآن ٹیچر سے سیکھی، روزہ اسکول ٹیچر سے سیکھ لیا، زکوٰۃ صدقہ درس باجی سے سیکھ لیا. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کا طریقہ بتا دیتے ہیں اور ان کا بتایا ہوا طریقہ ہم مختلف ٹیچر سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم نے ساس بننا سیکھا، ہم نے بزنس وومن بننا سیکھا، ہم نے بہو بننا سیکھا، ہم نے اچھی بیٹی بننا سیکھا، ہم نے بھائی بننا سیکھا، باپ بننا سیکھا، تو پھر ہم نے اور دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے. یہ تو سوچیں کہ جو نبی نماز پڑھانا سکھا سکتا ہے، کیا وہ آپ کو باقی زندگی کے اسپیکٹ نہیں سکھا سکتا؟ اس کے لیے ہم نے اور در دیکھے اور اس پہ نقصان کیا ہوا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے بیٹے کا رول ان میں دیکھنا ہے، سپہ سالار کا دیکھنا ہے، شوہر کا دیکھنا ہے، بھائی کا دیکھنا ہے، آقا کا دیکھنا ہے، نبی کا دیکھنا ہے، پڑوسی کا دیکھنا ہے. وہ سب کے سب رول اس ایک ذات اقدس میں موجود ہیں. اور پھر ان کی بیویاں، بیٹیاں، ازواج مطہرات، اہل بیت، وہ اپنی ذات میں یونیورسٹیاں اور رول ماڈل ہیں. ہم نے ایک ایک پہلو دین کے پہلو میں تو سمجھا ان سے سیکھ لیا، لیکن جب ہمیں معاشرت سیکھنی تھی تو پھر ہم نے دوسرے دروازے کھٹکھٹائے. ہم نے ساس کا رول اپنی پڑوسن آنٹی سے خریدا اور سیکھا، ہم نے اپنی ساس سے ہم نے سیکھا، اور پھر کیا ہوا، ہم روایتی ساسیں بن گئی اور بہوؤں کو تیگنے کا ناچ نچایا. جس نبی نے، جس کے اہل خانہ سے ہم نے نماز روزہ قرآن کا درس لیا، ہم نے وہاں سے ان سے معاشرت بھی سیکھنی تھی. اب ہم نے بہو بننا تھا تو ہم نے اہل بیت کی بہو بیٹیاں نہیں دیکھیں، ہم نے صحابہ اکرام کے ازواج اور بہنیں بیٹیاں نہیں دیکھیں. ہم اپنی بیسٹ فرینڈ سے سبق لینے لگے کہ مجھے ایز اے بہو کیا کرنا چاہیے. پھر ہم نے سسرال میں جاتے ہی آگ لگا دی. بزنس سیکھنا تھا تو ہم در مصطفیٰ پہ گئے نہیں ہیں. ہم نے کالج ڈپلومہ میں سیکھا، پھر ہم نے بددیانتیاں، سود جھوٹ سب کچھ ہم. اللہ پاک نے آپ کے تذکرے محفوظ اسی لیے کیے تھے کہ آپ سے ہنسنا سیکھیں، مسکرانا سیکھیں، رونا سیکھیں، اصلاح کرنا سیکھیں، پڑھانا سیکھیں، پڑھنا سیکھیں. ہم نے کچھ بھی نہ سیکھا. آپ کی تو ایک ایک بات اتنی محفوظ ہے کہ اگر ایک شخص آیا ہے اور اس نے اپنی ضرورت بیان کی ہے تو آپ نے اس کو 2 دینار دے کے کہا کہ جاؤ جا کے کلہڑا خریدو، رسی خریدو اور جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو. اصلاح معاشرہ وہاں پہ تھی، وہ بھی محفوظ ہے. بات ہمارے ذمہ سیکھنا تھا اور ذکر کرنا تھا اور پھر رحمتوں کی برسات سمیٹنا تھا. ہوا یہ ہے کہ آج ہمارے ممبر سے اگر کوئی فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اور مخلوق کو دین کی طرف لایا جاتا ہے، ان کی زبان کو ذکر سے روشناس کرایا جاتا ہے، انسینٹیو دیے جاتے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کی کتب میں، مشائخ میں، علماء نے، فضلہ نے ان کو بیان کیا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب فضائل بیان کریں لوگوں نے بند اور کم کر دیے کیونکہ ہر کوئی اس کی سند چیک کرنے پہ لگ گیا ہے. اور اگر کسی جگہ پہ بیٹھ کے بندہ یہ کہے کہ بھئی آپ درود شریف پڑھیں، آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ آپ کے معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، تو لوگ کہتے ہیں ہاں باجی نے آج کچھ نئی بات ہی نہیں بتائی، ہمیں تو یہ پہلے ہی پتا تھا، کوئی نقطہ ہی بیان نہیں ہوا. دیکھیں زبان ہماری ہے، بات ان کی ہو رہی ہے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے قدردانی سے سننی ہے. اور ہوا یہ کہ ہم نے جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے ہم نے محفل میلاد
اور مسجد تک محدود کر دیا کہ یہی جگہ ہیں، یہاں پہ بس ذکر ہوگا، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ اگر کوئی اپنے ولیمے میں کوئی تلاوت یا نعت رکھ لیتے تو کہتے ہیں کیا بور کر رہے ہیں نا، یہ کوئی موقع تھا؟ نعوذ باللہ، کیا اس کام کے لیے بھی موقع چاہیے؟ یہ تو ہر وقت ہے، یہ تو صبح و شام ہے، وہ جگہ تو مخصوص ہے نا، محفل میلاد یا مسجد۔ لیکن جب بچے کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، جب گھر میں فیملی جمع ہوئی ہے، ڈنر ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں نا۔ مسجد اور درس میں تو سارے ہی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب برادری اکٹھی ہوتی ہے تو پھر اس عشق کا اظہار کیا جائے اور پھر پتہ چلے وہ جگہ ہے بات کرنے کی۔ ہم نے اسے مخصوص جگہوں پہ محدود کر دیا ہے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے ہر موقع پہ، ویکینڈ پہ بچے اکٹھے ہوئے ہیں، آپ اس میں بیٹھیں، اپنے پوتوں پوتیوں سے خود نعت پڑھیں، تلاوت کریں، آپ پھر سیرت کا کوئی واقعہ بیان کریں اور پھر دعا کرائیں، تاکہ یہ ہمارے گھروں میں ایک سیٹ اپ قائم رہے۔ کیونکہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اپنی حیات طیبہ میں جو ایک سسٹم پورا دیا ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ چیز تو ان سے لے لیں اور اس موقع پہ بیان کر دیں اور باقی ہم آزاد پھرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ یہ اسرار اگر کھلنے ہیں نا شہنشاہی کے، تو اس میں پھر پورے کا پورا داخل ہونا پڑے گا دین میں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا، کہ کسی اپنے خاندان کی محفل میں دعوت میں جا رہے تھے، تو وہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ذرا معاشرہ اکٹھا تھا، تو آپ تو اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں ماشاء اللہ۔ تو وہاں پہ دعوت تھی، تو کسی نے کہا کہ آپ تہمد نیچے کر لیں نا اپنا، کہ وہاں پہ عربوں میں تو رواج تھا نا کہ زمین پہ گھسیٹتے جاتے تھے اشراف کے تہمد، چادریں جو پہنی ہوتی تھی، تو جب آپ وہاں سے واپس آئیں گے تو اوپر کر لیجئے گا۔ یعنی سنت تو ہے، لیکن ابھی وہ لوگ مذاق کریں گے، تانے دیں گے۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے لوگوں کی فکر نہیں، مجھے لوگوں کی فکر نہیں ہے، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے نا وہ معشوق کا پابند ہے۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ جب انہوں نے فرمایا میری یہ برادری نہیں ہے، میری برادری میں تو سہیب رومی، بلال حبشی، وہ کالے کھلوٹے غلام وہ ہیں، میں ان کے لیے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہی بلال حبشی کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا، انہیں آقا بنا دیا میرے کملی والے نے۔ لہٰذا ہمیں لوگوں کی فکر نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ شادی ہے اور انہوں نے یہ کہا ڈیٹ فکس کی، لو نعتاں سنان لگ گئے، لوگ کہتے رہیں، کیونکہ ہم تو عاشق ہیں نا، ہمیں تو ہر وقت معشوق ہی سوجے گا نا، ہمارا تو دل کرے گا ہم اسی کی باتیں کر دے رہے ہیں۔ اور عاشق تو پکے ہوتے ہیں نا، ہر موقع ہر جگہ ذکر مصطفیٰ۔ شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، لیکن بحث نہیں کرنی۔ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ گمسان کا ران پڑا ہوا ہے، ہر طرف ہر چیز الجھ گئی ہے، اہل حق کے بھی گروپ بن گئے ہیں، میڈیا پہ بھی بحثیں ہو رہی ہیں، بحث کے دروازے کھل گئے ہیں، اجتماعیت ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں ہم سارے غلام ہیں، اور غلام غلامی کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے، یعنی سوالوں پہ سوال کیے جائیں گے۔ ہم عاشق ہیں، ہمیں اپنے معشوق کا ذکر کرنا ہے، درود بھیجنا ہے، ان کی سنتیں اپنانی ہیں، ان کی حیاتی جینی ہے، محمد ہوڈ جینی ہے، محمدی رائیں اپنانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں ہمارے جسم کے جتنے حصے ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ اپنے اپنے ایریے کو کمانڈ کر رہے ہیں۔ وہ آنکھ کی حفاظت پہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورے باڈی کے ایک ایک پارٹ پہ اللہ پاک نے فرشتے لگائے ہیں، سبحان اللہ۔ اب بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے نا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ زبان سے پڑھا ہے تو زبان کے فرشتے اس کو فوراً رچک لیں، لیکن وہ اپنے سارے فرشتے اپنے ڈیوٹیز کے ایریاز کو چھوڑ کر ہونٹوں سے نکلنے والے درود شریف کی طرف دوڑتے ہیں، تاکہ وہ اسے پکڑیں اور اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اور ہمارا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ یہ درود شریف کوئی ہلکا نہ اس کو لیں بالکل،
حضرت آدم علیہ السلام میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ بہت اونچا لمبا قد ہے قیامت کے دن. تو جیسے وہ حدیث میں کہ جیسے کھجور کا تنا ہوتا ہے نا سیدھا بڑا، وہ کھڑے ہوں گے اس طرح سے. اور ایک امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اعمال کی وجہ سے حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں لے جائیں، تو وہ پکار رہا ہوگا، اسے پکڑ کے لے جائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے کہ آپ کے امتی کو، کہ یہ تو چہرے مورے سے تو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے، تو پکاریں گے کہ آپ کی امتی کو لے کے جا رہے ہیں دوزخ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پلٹیں گے اور اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو روز قیامت رسوا ہونے سے بچائے گا، تو یہ فرشتے میرے امتی کو لے کے جا رہے ہیں. تو بظاہر امتی تو نہیں پہچانے گا نا، نہ کبھی نبی کا ذکر کیا، نہ درود پڑھا، نہ ان کے حلیے کو پڑھا، نہ ان کی سیرت صورت کو پڑھا، تو پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ پہچان تو وہی کریں گے نا جو ان کی زندگی جیتے رہے ہیں، جنہوں نے انہیں معشوق بنا کے رکھا ہے، جو ان سے عشق کرتے رہے ہیں، تو وہی پہچانیں گے نا. ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کے ڈالیں گے، اور وہ پرچی اتنی بھاری ہوگی، یعنی وہ بندہ سوچے گا کہ اس سے کیا ہوگا نا، ایک پرچی ڈال رہے ہیں، لیکن وہ پرچی اتنی بھاری ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال وزنی پلڑا جھک جائے گا، اور پھر اس کو جنت میں لے جانے کا حکم مل جائے گا. تو وہ پوچھے گا کہ اے نیک خوبصورت چہرے والے، تو کون ہے؟ تو نے میرے ایسی مشکل وقت میں مدد کی، اور یہ پرچی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کسی موقع پر تو نے صدقے دل سے مجھ پہ سلام بھیجا تھا، درود بھیجا تھا، یہ وہ وزن ہے، وہ پلڑا ہے. تو ہم اسے آسان نہ سمجھیں، ہم اس پہ مجاہدہ کریں، کیونکہ ربیع الاول تو رواں دعا ہیں، اور وہ جو بے نظیر نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی ہمیں اللہ پاک نے دیا، جن کا احسان ہم پہ جتایا ہے. کسی چیز کا اللہ پاک نے قرآن میں کہیں احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں اتنا سرسبز زمین دی، اتنا اونچا آسمان دیا، ستارے چاند، کوئی احسان نہیں جتایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا انسانوں پر کہ میں نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں پاک کرتا ہے. احسان ہے ہم پہ. اور کلمے میں لا الہ الا اللہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، اور آگے واو لگتا اور محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. لیکن واو نہیں ہے، واو نہیں ہے، بغیر واسطے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کٹھا جوڑ لیا اللہ پاک نے، اپنے ساتھ اپنے حبیب کو جوڑ لیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے اور واسطے سے دعا مانگنی ہے، یہ سوال بہت جگہوں پہ کیا جاتا ہے. دیکھیں دعا تو وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ دعا نہیں قبول ہوتی، اللہ سے ڈائریکٹ مانگے، ہاں قبول ہوتی ہے، ڈائریکٹ ہوتی ہے، لیکن محبوب کا واسطہ دو گے تو جلدی مان جائے گا، اتنا سا فرق ہے. اب تم پہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ پاک نہیں دینا ہے، اس طرح بھی اس طرح بھی، ٹھیک ہے نا، لیکن محبوب کا واسطہ دو گے تو جلدی بات مان جائے گا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے، مفہوم ہے کہ وہ ان کی عمر پوچھی کہ کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 4 آسمان ایسے ہیں جن پر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے. میں نے اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے، یعنی میری اتنی عمر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے پروردگار عالم کی، وہ ستارہ میں ہی ہوں، وہ نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ پاک نے کائنات کو جب بنانا چاہا تو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اپنے نور سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اسی نور محمدی کے فیض سے کائنات بنی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں اللہ پاک نے وہ نور عطا فرمایا، اور وہاں سے یہ چلا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک منتقل ہوا ہے، اور بیچ میں سارے پاک نفوس ہیں، کوئی کہیں کوئی ایسی یعنی صغیرہ کبیرہ گناہ کہیں نہیں ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت شیش علیہ السلام نے یہ
نور منتقل ہوا ہے نا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر روز ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا، جن کی پھر دوسرے دن پیدا ہونے والے بیٹی اور بیٹے سے شادیاں کر دی جاتی تھیں، ٹھیک۔ لیکن حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی صلب میں نور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اتنی مدت تک اپنی ماں کے رحم میں رہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے دانت نکل آئے تھے، اتنی یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہر نبی سے اللہ پاک نے یہ عہد لیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے بعد آئے تو وہ ان کی نصرت کریں گے اور ان کے لیے اپنی امت کو تیار کریں گے، اور نبی اپنی امتیوں کو یہ کہتے رہے۔ اسی لیے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ سفر پہ گئے، شام کے سفر پہ حضرت ابو طالب کے ساتھ، تو وہ نستورہ جو راہب تھا وہ صرف اس بستی میں اسی لیے بیٹھا ہوا تھا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی عربی ہوں گے وہ اس راستے سے گزریں گے ایک دفعہ، اور جب یہ گزرے تو اس وقت درخت جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے، اور وہ کبھی وہ بندہ اپنے اس حجرے سے نکلا نہیں تھا، اور اس نے اس شام ان سارے قافلے والوں کی دعوت کر دی، اور جب وہ سارے آئے تو اس نے دیکھا کہ وہ بچہ نہیں ہے، وہ نوجوان نہیں ہے جو سائے میں درخت کے بیٹھا، تو درخت نے سجدہ کیا تھا، سایہ اس کے اوپر کر دیا تھا، وہ ہستی نہیں ہے جس کے لیے میں نے ڈنر کیا، دعوت کی ہے، ضیافت کی ہے۔ یہ قافلے تو پہلے بھی گزرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ ایک راہب ہے جو جہاں بیٹھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، لوگ اس سے دعا کرانے جاتے ہیں، یہ کبھی نہیں نکلتا اپنے حجرے سے، اور آج پہلی بار نکلا اور ہماری دعوت بھی کر دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ میں سے کوئی بندہ مسنگ ہے، کوئی آیا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو پورے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی آپ کے ساتھ نوجوان ہے، کوئی ہے جو نہیں آیا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک نوجوان ہے، ان کو ہم نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ گویا بارات آ گئی ہے، دولہا پیچھے رہ گیا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اس نے کہا ان کو لے کے آؤ، اور پھر وہ ساری نشانیاں دیکھیں جو ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی۔ تو اس نبی کے ہم امتی ہیں، ہمیں تو دن رات ہماری زبان تو درود شریف سے تر رہنی چاہیے، کوئی ایک لمحہ ایک منٹ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کچھ، اب دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس میں اگر ہم صرف اتنا کر لیں کہ آج جیسے فل مون ہے، ایام بیز ہیں، پورا چاند ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ترین سنت ہے کہ آپ ان 3 دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جس کسی نے بھی مہینے میں روزے رکھنے ہیں وہ ان 3 دنوں میں روزے رکھے جب پورا چاند ہوتا ہے۔ یہ چاند آپ اس وقت باہر دیکھیے، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بیک یارڈ میں تھی، اگر آپ کی ایکسیس ہے تو آپ دیکھیں اتنا خوبصورت چاند ہے، سبحان اللہ۔ اور چاند کیونکہ سفید گولے کی مانند ہے، جو شخص یہ روزے رکھتا ہے اس کو اللہ پاک نور عطا فرماتے ہیں، اس کے جوڑ جوڑ، اس کے عز میں، اس کے پور پور میں، روئیں روئیں میں، ایک ایک سیل میں اللہ پاک نور عطا فرماتے ہیں، کیونکہ بیض کہتے ہی انڈے کو ہیں، سفیدی کو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایام ابیض کے روزے یا ایام بیض یا فل مون یا وائٹ نائٹس، یہ وہ روزے ہیں جو بندے کو نورانیت روحانیت دیتے ہیں۔ تو ہم اگر کل روزہ رکھ لیں، 3 دن ہم روزے رکھ لیں، تو ہر مہینے ہم اس کو عادت بنا لیں، تو یہ ہماری نسبت جڑ جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگر ہم باتھ روم جائیں تو صرف ہم یہ کریں کہ ہم نے ہمیشہ بایاں پیر باتھ روم میں ڈالنا ہے، کبھی بھی سیدھا پیر باتھ روم میں نہیں ڈالنا۔ اگر ہم نے باتھ روم سے باہر نکلنا ہے تو ہمیشہ دایاں پیر باہر نکالنا ہے، بایاں اندر ڈالنا ہے۔ جب باتھ روم جا رہے ہیں تو لیفٹ فٹ سے ہم جائیں گے، اگر بھول گئے ہیں تو واپس آئیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم کیوں چھوڑ دیں۔ اب ہم سونے لگے، صرف دائیں کروٹ سونے کی آپ عادت بنا لیں۔ آپ جاگے ہیں، آپ صرف اپنی کلمہ پڑھ کے اپنی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں پہ مل لیں، آپ اتنے فریش ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک سنت پوری کر لی، یعنی آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، آپ بچے کو پارک لے کے گئے ہیں، بچہ سلائیڈ پہ چڑھ رہا ہے، آپ اسے کہ اللہ اکبر، جب وہ سٹیپس سے اوپر چڑھتا ہے، جب وہ سلائیڈ لے کے نیچے آتا ہے آپ کے سبحان اللہ، نیچے آتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، جھولا جھول رہا ہے اوپر جا رہا ہے، آپ اسے کہ اللہ اکبر، پیچھے سے پیرنٹس دکھا دیتے ہیں اللہ اکبر، جب وہ واپس آئے تو سبحان اللہ۔ آپ گھر میں بچے سیڑھیاں چڑھے ہیں، بڑے چڑھے ہیں، آپ اللہ اکبر اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھیں، کہ کیوں نبی کی سنت ہے، جب نیچے اتریں تو سبحان اللہ کے آپ باوضو رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو زندگی گزاری ہے، اور
لوگوں کو چاہے مالی مشکل کے لیے کوئی آیا تو آپ نے فرمایا باوضو رہو، آپ باوضو رہیں۔ یہ میلاد کی برکتیں ہیں۔ سر ڈھانپ کے آپ رہیں، مسواک کریں ہر نماز کے ساتھ۔ ہم ابھی سونے لگے ہیں، ہم اپنا سرما لگائیں اپنی آنکھوں میں، درود شریف پڑھتے ہوئے جو شخص سرما لگائے گا اللہ پاک اس کی بینائی کو تیز کریں گے، انشاءاللہ ربی دیدار حاصل ہوگا، آخرت میں نیک فرشتے ہماری روح کو قبض کریں گے، ہم ان آنکھوں سے ان نورانی فرشتوں کو انشاءاللہ ان کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ ہم سڑک سے ڈرائیو کر رہے ہیں، ہم قبرستان کے پاس سے گزرے ہیں، آپ قبرستان والوں کو سلام کریں، آپ ان کو سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کریں، ایک قرآن کا اجر ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے صرف 40 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھ لیتا ہے، ان قبر والوں سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہم تو ڈرائیو کر کے گزر گئے، اگر ہم نے اسی دوران کچھ اعمال کر لیا، ان کو سلام کر لیا، تو وہ دعا کریں گے کہ اللہ وہ بندہ دوبارہ اس سڑک سے گزرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی سنتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اذان ہو رہی ہے، ہم خاموشی سے اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، یعنی کیا ہو جائے گا؟ سر کو آپ گھر میں نہیں ڈھانپ رہی، آپ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے گھر میں سر کو ڈھانپے؟ اللہ سے تو حیا کرنا ہے نا، فرشتے تو ہمارے جسم کے ایک ایک روئیں روئیں کے ساتھ ہیں، ان سے تو شرم کرنی ہے نا۔ ہمیں کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، ہم رونے کی بجائے ہم حاجت کے نفل پڑھیں، ہر سجدے میں 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے مانگیں کہ اے میرے سونے مالک، اس آیت کریمہ کو تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کے اندھیروں سے، رات کی تاریکیوں سے نکال کے ساحل پہ نکال دیا تھا۔ اللہ کریم میرے یہ جادو، جنات، لا علاج بیماریاں، جھگڑے، بچوں کے رشتے، بے اولادیاں، بچوں کی بے راہ رویاں، نشے، علتیں، ذلتیں، ان سے مجھے نجات دے دے۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں، یہ کھانے کا وضو ہے اور یہ مسنون ہے، اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، کھانا شفا بنتا ہے۔ اگر ہم کھانے کا وضو کر لیں، یعنی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، بعد میں ہاتھ دھوئیں، برتنوں کو ہم ڈھانپ کے رکھ لیں کہ شیطان ان میں منہ نہ مارے۔ ہم جو بھی کپڑا پہنے دائیں بازو میں پہنے، پینٹ پہنے دائیں ٹانگ میں پہلے پہنے، جوتا دائیں ٹانگ میں پہنے، یعنی ہم سنتوں پہ ایک ایک لمحہ ہمارا سونا ہم کسی سے مل رہے ہیں، اب مسافہ کریں، معانقہ کریں۔ مسافہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے۔ ہم تیل لگا رہے ہیں تو ہم پہلے اپنی بہووں پہ تیل لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگاتے تو بائیں ہتھیلی پہ تیل ڈالتے، دائیں ہاتھ میں شہادت کی انگلی کے ساتھ اس تیل کو پہلے اپنی بہووں پہ لگاتے۔ اس سے آپ کا دماغ مضبوط ہوتا ہے، سٹریس کم ہوتی ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ ہم کنگھی کریں، ہم دائیں ہاتھ سے کریں۔ ہم جمعے کو ناخن کاٹیں یا جمعرات کو کاٹیں، جمعرات کو بھی کاٹے جا سکتے۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم چہرے پہ یعنی بال نہ ڈالیں، بلکہ ہنستے ہوئے ہم مہمان کو ویلکم کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، جب کسی کے گھر مہمان آتا ہے تو رحمتوں کی گٹھڑیاں، یعنی حدیث مبارکہ میں کہ پوٹلیاں، بڑے بڑے بیگ اس کے سر پہ ہوتے ہیں جس میں رحمتیں، برکتیں، عافیتیں بھری ہوتی ہیں، شفائیں۔ اور جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے اس کو اتار کے اس گھر میں بکھیر دیتے ہیں، اور جب وہ اس گھر سے رخصت ہوتا ہے مہمان، تو پھر مہمان کے سر کے اوپر پھر ایک پوٹلی ہوتی ہے، اور اس پوٹلی میں اس گھر کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، بے اولادیاں، رکاوٹیں، بندشیں، جادو، جنات، جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے اس کے سر سے وہ اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ تو مہمان تو اللہ کی رحمتیں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، پڑوسیوں کو دکھ نہ دیں، ان کی بھی گھاس کاٹ دیں، ان کی بھی سنوش شبل کر دیں۔ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں، اپنی بہووں، بیٹیوں، دامادوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں۔ مسکرانا سنت ہے، یہ ٹینشن کا علاج ہے، ہماری جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم سنت سمجھ کے مسکرائیں۔ مسکرانا صدقہ ہے حدیث میں۔ ہم جمائی نہ لیں، کیونکہ مومن جمائی نہیں لیتا، کسی نبی نے جمائی نہیں لی، یعنی نہیں کی۔ ہم ہر وقت تھک گئے، کتنی ہم سنتیں توڑتے ہیں۔ ہم اگر جمائی آئے بھی، آپ بہت تھک چکے ہیں تو آپ منہ کو بند کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی چھینک مارے تو اس کا جواب دیں آپ۔ جب چھینک جو مارنے والا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے، اور جو جواب دینے والا، جو سن رہا ہے چھینک، وہ اس کو یرحمک اللہ کہے۔ اگر وہ لڑکی ہے تو یرحمک اللہ، اگر لڑکا ہے تو یرحمک اللہ زبر کے ساتھ۔ اور اگر کسی کے ہاں کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، آپ انہیں فون کریں، ان کے ساتھ ان کا دکھ بانٹیں،
ان کے ساتھ محبت. اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی خبر گیری، ان کا خیال، ان کا مساج، ان کو کھانا پلانا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دل میں بدشگونی آ رہی ہے تو آپ تعوذ پڑھیں صبح شام 66 بار، 66 بار. جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس سے اس کی نسلوں کو وسوسوں سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے بچاتے ہیں. تو کوئی مشکل کام ہے؟ آپ اس کو پڑھیں اور درود شریف کو پورا دن اپنا ورد اور وظیفہ بنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ گھروں میں دہرائیں، اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں. اللہ کریم ہم سب کو سنتوں پہ عمل کرنے والا، ہم سب کو محبتیں بانٹنے والا، بہترین میزبان، بہترین مہمان بنائے انشاءاللہ، اور ہم سب سے اس عمل کو قبول فرما لے. آپ سب درود شریف پڑھیں، اور ہماری بہن جن کے گھر میں یہ میلاد کی محفل ہو رہی ہے ان کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ان کے شہر کو بھی آباد رکھے، اور انشاءاللہ کرونا نہیں ہوتا تو پھر تو ہم پہنچ جاتے ہوتے ہیں ہر جگہ. لیکن اب یہ ہے کہ زوم پہ ہی اللہ پاک ہماری ساری دعائیں، اور ان کو وسیلہ اللہ پاک نے بنایا اس محفل کا. اللہ پاک ان کے گھر میں بھی خیر برکتیں. اور ہم سب سے پہلے تو استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، کہ میرے کریم مالک ہمارے گناہ معاف فرما. اور اس کے بعد ہم اللہ کریم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کریم جتنی آج کی ہماری نفلی عبادتیں ہیں ہم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفتاً پیش کرتے ہیں. وہ درود شریف ہے، وہ اذکار ہیں، ہماری 2 سٹنگز ہیں. اللہ پاک ان سب کا ثواب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت کی نظر کر کے اس قطرے کو دریا بنا دیں گے، اور انشاءاللہ امت کے جن و انس پہ ہر ضرورت مند کو ہر حاجت روا کی حاجت روائی کریں گے، اور ہر ایک کو اس کا اجر و ثواب زندوں اور مردوں کو پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور راضی ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق ملے گی. اللہ پاک کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، ایام بیز بھی ہے، ہم مائیں بھی ہیں، اور اللہ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور 12 ربیع الاول میں کر کے بیٹھے ہیں، اور رات بھی ہے. دعاؤں کی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بہت زیادہ فٹ ہیں. یہ پورا سسٹم سیٹ اپ ایسا ہے کہ ہم اللہ پاک سے اس طرح دعا کریں گے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ اللہ پاک اس گھڑی کو قبولیت کی گھڑی بنا دے انشاءاللہ، اور ہم سے اس عمل کو قبول کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، معاف کر دیں، کرم کر دیں. تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ بڑی بری قیامگاہ ہے، بہت ہی برا مسکن اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ پاک جی، آپ نے اسے کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ کریم مومنین کو اس کا ایندھن نہ بنائیے گا، ہمیں معاف کر دیں. اے میرے کریم مالک، جب ہم قرآن میں زیادہ تذکرہ جہنم کا پڑھتے ہیں تو اللہ کریم بہت ڈر لگتا ہے. اے میرے کریم مالک، ہماری اس زندگی کو بھی جہنم بننے سے بچائیں. وہ بیماریاں ہیں یا وہ جادو ہے، وہ ڈپریشن ہے یا بے اولادیاں ہیں، وہ بچوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں یا علتیں ذلتیں، نشے، بری صحبتیں ہیں. اللہ کریم جھگڑے ہیں گھروں کے، معاشی بدحالی ہے. اللہ کریم لا علاج بیماریاں ہیں. اللہ کریم سود ہے، حرام رزق ہے، بے برکتیاں ہیں، باہر کے کھانے. اللہ کریم ہمیں معاف کر دیں، اللہ کریم ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اس دوزخ کا ایندھن بننے سے بچائیے گا. اللہ کریم ہمارے نسلوں کو ہمیں حرام رزق سے بچائیے گا. اللہ کریم حلال رزق ہماری نسلوں کی جڑوں میں ڈالیے گا. اللہ کریم ہماری بہت سی بچیاں اللہ کریم سسرالی رشتوں کے استبداد کا شکار ہیں. اے میرے کریم مالک، کچھ لوگوں پہ قرضوں کے طوق ہیں، کچھ نفس اور شیطان کی بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں. اللہ کریم کچھ کو دنیا کے دوسرے دکھوں نے اللہ کریم جن کا ناطقہ بند کر دیا ہوا ہے. اے میرے کریم مالک، اس دنیا میں رسوا ہونے سے بچا اور اس دیس کی رسوائیوں سے بچانا. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہماری یہ دعا ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کے لیے، امت کے جن و انس کے لیے ضرور قبول فرمانا. اور ہماری بہن جو کیلیفورنیا میں جن کے گھر میں یہ میلاد ہے، وہاں بیٹھے ایک ایک فرد، ان کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے اللہ کریم اپنی رحمت کے خاص و خاص دروازے کھولیں. اللہ کریم زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرمانا، کبھی بے آسرا نہ کرنا، کبھی اپنے کسی غیر کے حوالے نہ کرنا. اللہ کریم اپنے پاس رکھنا ہمارا معاملہ. اے میرے کریم مالک، لوگوں کے دلوں میں ایسی سلطانی
में हमें ना डाल देना, जिनके दिलों में हमारे लिए रहम ना हो। हमें नफ्स और शैतान से बचाना, हासदों से बचाना, खुले छुपे दुश्मनों से बचाना, हमेशा हमारी पुश्त बनाई करना, इज़्ज़तों वाले रिस्क देना, बेइज्जतियों वाले रिस्क नहीं, आसान रिस्क, हलाल तायर बेशुमार रिस्क, हराम की तरफ नजरें ना जाएं, इज़्ज़तों के ताज आजिज़ी के साथ पहनाना। ऐ मेरे करीम मालिक, अपनी नेमतें बरकतों के साथ देना, आफियतों के साथ देना, नेमतें दे के कभी वापस ना करना। ऐ मेरे करीम इलाहुल आलमीन, हम सब को, नस्लों को नेक स्वाले औलादों से नवाज के रखना, बे औलादियाँ अल्लाह करीम वीरानियों, घरों की वीरानियों से बचाना, और जो औलाद नरीना और स्वालिया के तलबगार हैं उनको अल्लाह करीम औलाद नरीना और स्वाले अपनी रहमत से अता फरमा। अल्लाह करीम बेटे इसलिए मांगते हैं कि जो हमारे महरम बने, हमारे दीन के काम में हमारे साथ चलें, हज और उम्रे में हमारे महरम बने। अल्लाह करीम अज़ानें दें, अल्लाह करीम जमातें कराएं, अल्लाह करीम जनाजे पढ़ाएं, हमें कब्रों में उतारें। अल्लाह करीम इसलिए तुझसे औलाद नरीना सवाले मांगते, किसी को महरूम ना करना। मेरे परवरदिगार आलम, जो बच्चे बड़े हुए हैं अल्लाह करीम उन्हें नेक सवाले ज़ोज अता फरमा। अल्लाह करीम नेक ख़ानदानों से अजीब शान जगहों पे उनकी शादियाँ हों, उन्हें माँ बाप की आँखों की ठंडक, दिल का चैन बना। मेरे ज़ुलजलाल रब, वालदैन के लिए उनके फ़र्ज़ अदा करना आसान फरमा दें, और उन्हें ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी जो करब है ना रिश्ते ना होने का, उनसे बचाएं। मेरे गफूर रहीम रब, बच्चियाँ इंतज़ार में बैठी हैं रिश्तों के, बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं, दुआएं मांगते हैं, अल्लाह उनकी फरियादें सुन लें, उनके लिए राह खोल दें। अल्लाह करीम मेरे सोने मौला, तुझे वास्ता है उनकी ठंडी आहों का, तो कबूल कर ले उनकी दुआएं और आसान कर दे, इस काम को मसनून कर दे मेरे मालिक। और उनके आंचल, दुपट्टे, शर्म भरम सबकी हिफाजत फरमा, उन्हें हलाल राहें अता फरमा। शैतान की चालों जालों से उन्हें अल्लाहुल आलमीन बचा लें, और कोई भी जो निकाह हुआ है वो तलाक पे मुंतज ना फरमाइए। घर के झगड़े, फितने, अलहदगियाँ, रब्बे करीम कितने ही टूटे हुए शिकस्ता हाल लोग हैं जो इस वक्त आमीन कह रहे हैं। अल्लाह करीम उनके दिलों में ऐसी दुआएं हैं वो जो किसी से कह भी नहीं सकते। अल्लाह करीम उनकी ऐसी सिसकियां हैं कि वो किसी से बयान नहीं कर सकते। तू तो दिलों के भेद जानता है, तू तो सीनों में छुपे हुए राजों से आशना है। अल्लाह करीम जो जो जिस जिस दुख के साथ जो आमीन कह रहा है, अल्लाह करीम तो उसकी आमीन को कबूल फरमा ले। अल्लाह करीम करम फरमा दें, मुरादियाँ अता फरमा दें, झोलियाँ भर दें, गुनाह माफ़ फरमा दें, अपने प्यारे बंदों में शामिल कर लें। मेरे मौला, तू सबका वली है, लेकिन तेरे भी कुछ वली हैं ना, हमें उन वलियों में शामिल कर ले। तेरी हमारी नस्लों में अल्लाह करीम वली, गौस, अब्दाल, कुतुब पैदा फरमा, अपने मकबूल बंदे और बंदियों में हमें शामिल कर ले। अपनी रहमत का मामला फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमें नेकी की तौफीक दे के रखना, रियाकारी, दिखावे और तकब्बर से बचा के रखना, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक सारे अमाल करने की तौफीक देना। अल्लाह करीम कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तो हम बड़ी बड़ी इबादतों की लिस्टें सजाए और बड़े शान से फिरते रहें, और आखिरत में कहीं दावेदार ना खड़े हो जाएं, और उस दिन का कहीं हमें गरीब ना कर देना कि हमारी नेकियां वो लोग ले जाएं जिनके हमने हक मारे हों, जिनकी हमने गिबतें की हों, चुगलियाँ खाई हों, और वो लेके चले जाएं। अल्लाह हमें फजूल की रसूमात, लगवियात से बचाना, रहमत का मामला फरमाना। ए परवरदिगार आलम, हमारे ज़हर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से सजा दे, और हमारे जो बातन है उसे अपनी मार्फत से मुनव्वर कर दे। और अल्लाह करीम, हम सब यहाँ तेरी मोहब्बत हासिल करने इकट्ठे हुए हैं, तेरे महबूब की मोहब्बत हासिल करने इकट्ठे हुए हैं। इस महफ़िल को कबूल फरमा ले। इन बातों में कहाँ बहुत गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह करीम आप माफ़ फरमा दें। अल्लाह करीम समर को हमसे कबूल फरमा लें, अपनी रहमत और शफ़क़त का मामला फरमाएं। एक दफ़ा सिर्फ इस मजमे में अल्लाह करीम कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, अल्लाह करीम कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम इस मजमे पे अपनी रहमत की नज़र डाल, अपनी रहमत की, अपनी महबूबियत की, अपनी करीमी की, अपनी रहीमी की, अपनी शफ़क़त की नज़र डाल। मेरे करीम आका, ऐ मेरे रहीम आका, है हन्नान, है मन्नान, एक शफ़क़त की नज़र हमें अता फरमा दे। तेरी एक निगाह की बात है, हमारी बिगड़ी बन जाएगी, अटके काम हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। बस अपनी एक रहमत की नज़र डाल दे, हमारे उलझे हुए मसलों को सुलझा दें, हमें गुनाहों की दलदल से निकालें, पाकीज़गी तहारत दें। अल्लाह करीम बड़ी हकूक़ुल्लाह में कोताहियाँ हुई हैं, माफ़ फरमा दें।
حقوق العباد بھی بڑے گڑبڑ ہیں، اللہ کریم رحمت سے جن کے حقوق رہ گئے ہیں ان کی تلافی فرما، ہمیں معافی کی توفیق عطا فرما دیں، اور روز قیامت سے آپ ہمارے اعمال نہ ہونے دیجیے گا، حقداروں کو اپنے خزانوں سے اتنا عطا فرمائیے گا کہ وہ راضی ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دیں کہ ہم بھی معافی تلافی کریں، رحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما، ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ کریم جہاں پہ بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اللہ کریم خواتین بھی ہیں، دکھیارے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اللہ کریم سب پہ رحمت کر۔ اللہ کریم مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ دے دے، جادو جنات کے لوگ ڈسے ہوئے ہیں، اللہ کریم جادو سے بچانا۔ ہمارے سفید بالوں کا تجھے واسطہ ہے، تجھے تو سفید بالوں سے حیا کی ہے، ہم تیرے بندے ہیں، دنیا میں لتھڑے پتھڑے ہیں، لیکن ہم نے تو اپنے سفید بالوں کا حیا نہیں رکھا، آپ مہربانی فرما دیں، ہمارے سفید بالوں کا لحاظ رکھ لیں، ہماری دعائیں قبول فرمائیں۔ اللہ کریم نافرمان بچوں کو فرمان بردار بنائیں، ماں باپ کے رونے نہیں دیکھے جاتے، اللہ کریم بچوں کو فرمان بردار بنائیں، اللہ کریم بدکار بچوں کو نیکوکار بنا دیں، اور ان کے دلوں سے یہ عشق کے بھوت اتار دیں، عشق کے بھوت اتار دیں۔ اللہ کریم یہ غیر مذہب کے بچوں کی طرف بھاگے پھر رہے ہیں، اے میرے کریم مالک کرم فرما دیں، اے میرے سونے آقا خالی جھولیاں سب کی بھر دیں، سب کو اپنی رحمت کی چادر دے دیں، اللہ کریم سب کو اپنے گلے سے لگا لیں، رحمت کی نظر سے ہمارے گناہ دھو دیں، ہم آپ کے سوالی ہیں، آپ ہمیں انکار نہ فرمائیں، ہمیں بدبختیوں سے بچائیں، اللہ کریم لا علاج بیماریوں سے بچائیں، جھگڑوں سے بچائیں، اللہ کریم جہاں جہاں تیرے دین کا کام ہو رہا ہے، جو جو لوگ تیرے دین کی اقامت کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ مدرسے ہیں، وہ گھر ہیں، اللہ کریم وہ گروپس ہیں، ان کی حفاظت فرمائیں، ان کی حفاظت فرمائیں، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائیں، انہیں شیطان کے کسی بھی چکمے سے بچائیں، عالم اسلام کی حفاظت، ہمارے دیس کی حفاظت، ہمارے اسلام کے ایک ایک زخم کا مرہم لگا دیں میرے مالک، آج معاف کر دیں، بہت لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، آپ قبول فرما لیں، جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں انہیں ان کی مغفرت، ان کے اعلیٰ درجات، اللہ کریم کھلی جنتیں، ٹھنڈی جنتیں، وسیع اور عریض جنتیں برزخ میں عطا فرما دیں، دائیں ہاتھ کے نامہ اعمال، اور ہمارے لیے بھی وہ منزلیں جب ہمارا موقع آئے، جلد یا بدیر عافیت کے ساتھ، خاتمہ بالخیر اپنی معرفت کے ساتھ لے جائیے گا، اور دین کے کام کرنے والوں کو قبول فرمائیں، جن بچیوں نے ہمارے ساتھ آج پورا دن مختلف سیشنز میں لگایا، اللہ کریم ان پہ رحمت، ان کی نسلوں پہ رحمت، جو بندیاں بچیاں ہمارے ساتھ آئیں بیٹھی کہاں کہاں سے جڑیں، اللہ کریم ہمیں مانگنا تو نہیں آتا، تو بن مانگے ہر ایک کی جھولیاں بھر، ان ہر ایک کو بھر دے، بھرا بھرا کر دے، اور اپنے نبی کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لے، اسلام کا بول بالا کر دے، ہر بے اولاد کی جھولی بھر، غربا کو تونگری دے دے، بے ہدایت کو ہدایت دے دے، جو مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ کریم ان کی جابری فرمائیں، جو مالی مسائل کا شکار ہیں ان کے لیے روزگار کی راہیں، قیدیوں کو قید سے پھانسی دیں، سخت دلوں کو نرم کر دیں، حلال روزی دیں، بری موت سے میرے مالک بچانا، اپنی رحمت کر دینا، اور وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، اللہ کریم ان سارے شرور سے بچائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، بن مانگے ہر ایک کو خیر برکت عافیت رحمت، اللہ کریم شفقت عطا فرمائیں، معاف کر دیں، کرم کر دیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔